अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू है अमेरिका पाकिस्तान और भारत पाकिस्तान के ताल्लुकात और चीन के साथ अमेरिका की मुखासमत या जो महाजरा है उसकी वजह से पाकिस्तान भी उसमें फंसा हुआ है। तो आज हमारे साथ वाशिंगटन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ अंसार साहब। ये पॉलीटेक थिंक टैंक है, एनालिसी पॉलिसी रिव्यू पॉलिसी एनालिसिस करते हैं। और इसके साथ साथ और बहुत सारे इनके कंसल्टेंसी के भी काम है, लेकिन बड़ी गहरी इनकी नज़र है मिडिल ईस्ट पे, साउथ एशिया पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि पाकिस्तान की हम अगर सूरत हाल से शुरू करें, कुछ अरसा पहले कोई 65 66 कांग्रेसमैन ने अमरीकी हुकूमत को खतूत लिखे, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से वहाँ आजकल जो हो रहा है, और हुकूक इंसानी की तरफ तवज्जो दिलाई गई। अब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दौरे पे हैं अमेरिका के, और कोई 75 के करीब कांग्रेसमैन ने भारत में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जियों के हवाले से खत लिखा है। आप ये बताइए कि क्या इस किस्म के खतूत वाकई कोई असर रखते हैं अमरीकी हुकूमत में, उस इंतज़ामिया पे जिसकी अपनी कांग्रेस से बढ़ के अपनी पॉलिसियां जो हैं वो मुरतब करते हैं, कई कई दहाइयों पे मुश्तमिल पॉलिसियां होती हैं। तो कांग्रेसमैन की तरफ से तनकीदी या इंतबाही खतूत इंतज़ामिया को क्या पाकिस्तान जैसे ममालिक या भारत जैसे ममालिक पे कोई असर रखते हैं? थैंक यू इम्ताज साहब और फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन। तो जो आपका सवाल है, जहाँ तक तो नहीं, असर तो रखते हैं। बिल्कुल जाहिर बात है कि कांग्रेस एक वहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं और वो जो बात करते हैं उसकी अहमियत है। ऑब्वियसली फिर जो आगे पॉलिसीज तरतीब पाती हैं उसमें भी उनका रोल रहता है। फिर उसके बाद जहाँ तक बजट्स और अकाउंटेबिलिटी है उसमें भी कांग्रेस का रोल है। क्वेश्चन की पॉलिसी, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है वो किस का हद तक कामयाब हुई, नहीं हुई, क्या कमी रही। लेकिन ये है कि दूसरी तरफ ये है कि जहाँ तक जिस चीज़ का आपने जिक्र किया कि जो इंडिया से रिलेटेड खतूत लिखे गए, वो उसके साथ साथ पाकिस्तान से रिलेटेड भी खतूत लिखे गए कांग्रेस की तरफ से। आ, और उसमें अहम बात यही है कि दोनों तरफ ही ह्यूमन राइट्स का कंसर्न है। बज़ाहिर तो हिंदुस्तान बड़ी दुनिया की डेमोक्रेसी है, और जो अमेरिका में जो एक सोच पाई जाती है कि अमेरिका और हिंदुस्तान में जो कॉमन चीज़ है वो यही शेयर्ड वैल्यूज जिसे कहा अमेरिका कहता है। अमूमन उसका जिक्र किया जाता है मुख्तलिफ दुनिया में कि अमेरिका कहता है कि अमेरिका के ताल्लुकात उन ममालिक से अच्छे रहते हैं, और उन जिनके जहाँ पे जमहूरियत है, जहाँ पे डेमोक्रेसी है। और उन ममालिक के साथ ना इख्तलाफात तो रहते होंगे, लेकिन वो उनके खिलाफ जंग पे नहीं जाता या कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होता जहाँ पे डेमोक्रेसी है। लेकिन ये जो हिंदुस्तान के ताल्लुकात हैं उसने भी पेचीदगी पैदा कर दी है। पाकिस्तान एक फ़र्क लिहाज से पेचीदा है, क्योंकि जिस तरह की भी डेमोक्रेसी थी पाकिस्तान में, नेम से कह लें, लेकिन फिर भी वो उसके खदो खाल थे, इलेक्शंस होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ। और फिर जहाँ हम कहते हैं जमहूरियत है, उसके साथ साथ दूसरे अवामिल भी आ जाते हैं कि ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन, एट्सेट्रा, फ्री प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो अमेरिका के लिए तशवीश बनी है, और जहाँ पे जो आपने खतूत की बात की है कि अमेरिका को बैलेंस करना पड़ रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान के लिहाज से अमेरिका को ज़रूरत है इंडो पैसिफिक काउंटरिंग चाइना या काउंटर बैलेंसिंग चाइना, उस लिहाज से उनको बड़ी ज़रूरत है इंडिया की। दूसरी तरफ जो है इंडिया को भी ये पता है, तो वो इस चीज़ को यूज़ भी करता है, लेकिन साथ साथ अपने जो है जो अवामिल, जहाँ आरएसएस वाले हैं या जहाँ जहाँ पे फिर जो ह्यूमन राइट्स की जहाँ पे वो वायलेशन कर रहा है या क्रैक डाउन कर रहा है, जिसकी बहुत सी मिसालें हैं जो रिसेंट उसमें हुई हैं। आ, उस तरफ जो है अमेरिका में तशवीश पाई जाती है, और एक बहस चल रही है कि क्या अमेरिका को कौन सी चीज़ को फोकियत देनी चाहिए। क्या उसको अपने इंटरेस्ट को सिर्फ देखना है कि ठीक है हमें वक्ती तौर से हिंदुस्तान की ज़रूरत है, उसके बाद हम देखेंगे, या हम कहते हैं कि एक लॉन्ग टर्म अगर इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और शेयर्ड वैल्यूज़ हैं जिसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, तो फिर तो एक फ़र्क किस्म का एलाई इंडिया बन जाता है। अब वो
آج برکھا دت ایک جو جرنلسٹ ہے مشہور ہندوستان کی، انہوں نے واشنگٹن پوسٹ میں اوپینین پیس لکھا ہے، اور انہوں نے انہی چیزوں کے اوپر جاتے ہوئے کہا ہے کہ ہم امریکہ کے الائے اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے امریکہ چاہتا ہے، اور انہوں نے لسٹ کیا ہے کہ کن کن چیزوں میں ہسٹوریکلی جو ہے ہندوستان نے ڈفر کیا ہے، اور ابھی بھی وہ کہہ رہی ہے کہ وہ چائنا سے بھی اپنے طریقہ کار کے مطابق تعلقات رکھیں گے، وہ ایران سے بھی رکھیں گے، اور روس سے تیل بھی لیں گے اور لے بھی رہے ہیں۔ اس طرح ایک اور امریکی مصنف ہیں ڈینیل مارکی، انہوں نے بھی اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ یہ بار بار جو بڑے لیڈر مل کے شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں، یعنی ہماری اقدار مشترک ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری اقدار مشترک نہیں ہیں بلکہ ہمارے مفادات مشترک ہیں۔ تو برکادت بھی لگتا ہے کچھ ایسی بات کر رہی ہیں کہ آپ ویلیوز کے حساب سے یہ بھی آپ ہم اس پہ بھی تو غور کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور جنوبی ایشیا کے، ٹھیک ہے سب سے بڑا ملک ہے، اس کے درمیان کیا قدریں مشترک ہو سکتی ہے سوائے جمہوریت کے؟ اور پھر خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جب 2017-18 میں جمال خشورگی کے قتل کے بعد جو تنازعات پیدا ہوئے، جو کشیدگی پیدا ہوئی سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان، لیکن اب وہی امریکہ اور سعودی عرب دوبارہ اربوں ڈالر کے ڈیلز میں ڈیل کر رہے ہیں، جبکہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، وہاں بھی وہ شیئرڈ ویلیوز کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا آپ کو تضاد نظر نہیں آ رہا ہے بین الاقوامی سیاست میں کہ بنیادی طور پہ آپ کے اقتصادی مفادات ہیں جو کہ ڈرائیو کرتے ہیں آپ کے دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو؟ نہیں، یہ ہے بات آپ کی صحیح ہے، اور اسی تضاد کو یہاں بھی جو ہے چیلنج بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کو ایک ریئلسٹک تصویر میں ڈھانپ لائے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس مین تو لیٹر لکھ رہے ہیں کہ بھائی ہماری ویلیوز یہ ہیں، آپ اس کو انفورس کروائیں۔ اب وہ سیکرٹری بلنکن کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہماری ویلیوز ہیں، اور آپ اس کو لنک کریں اس چیز کے ساتھ کہ ہمارا جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے یا الائنس ہے اس کو اس کے ساتھ تعلق کنیکشن رکھیں۔ کس حد تک وہ رکھ رہا ہے امریکہ یا ایڈمنسٹریشن رکھ رہی ہے وہ الگ بات ہے۔ آپ نے سعودی عرب کا بھی ذکر کیا، اس میں اب جیو پالیٹکس آ جاتی ہے، انٹرسٹ آ جاتے ہیں، اور اب سب سے اہم فریم جو اس وقت ہے دنیا کی سیاست کو سمجھنے کے لیے وہ گریٹ پاور رائیولری کہا جا رہا ہے، یا گریٹ پاور کمپٹیشن کہہ لیں آپ، جو ماضی میں بھی ہوا ہے، لیکن اب چین، روس اور امریکہ کے درمیان جو کشمکش، طاقت کے توازن کی کشمکش جو چل رہی ہے، اس میں اب فریم ورک چینج ہو گیا۔ اب وہ کس حد تک کس طرح سے چینج ہو رہا ہے، کس طرح سے ایوالو ہو رہا ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی وہ پلے آؤٹ ہو رہا ہے۔ کچھ ایسی مثالیں بھی دی گئی ماضی میں کہ بھئی ایک نیو کولڈ وار شروع ہو گئی، تو کولڈ وار کے دوران تو پھر دوسری قسم کی فریم ورک کے مطابق آپریٹ کیا جاتا تھا، اس میں اور چیزوں کے خطرات تھے، جس میں کہا جاتا تھا کہ ڈومینو افیکٹ کا خطرہ ہے، کہ ایک کے بعد ایک ایسٹرن یورپ کے بعد جو ہے الائز یا ممالک روس کی انفلوئنس کے اندر نہ چلے جائیں۔ تو ابھی بھی کچھ اسی طرح کا شاید اگر کولڈ وار ہی ہے جو یوکرین سے متعلق تعلقات، یوکرین کے کانفلکٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس میں تو پھر دنیا ایک فرق طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کی ابھی فلی ریئلائزیشن نہیں ہوئی۔ اور اس میں ایک اور پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہو جاتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں شیئرڈ ویلیوز، اگر چائنا اور روس کو کاؤنٹر کرنا ہے ویسٹرن پاورز نے، تو اس میں سب سے اہم چیز ڈیموکریسی ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو اتھارٹیرین گورنمنٹس ہیں، اور وہاں پہ وہ آپریٹ فرق طریقے سے کرتے ہیں، تو اس کے خلاف اگر جنگ جیتنی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو فری الیکشن ہوتے ہیں، اسی قسم کے اصول جو کہ کولڈ وار میں بھی اپنائے گئے۔ اب یہ کس کس جو انڈیا پلے آؤٹ ہو رہا ہے جس طرح سے معاملات وہاں پہ، تو وہ تو اب دیکھا ہی جائے گا کہ آگے بات کہاں کس طرف جاتی ہے۔ تو اس تمام تر صورتحال میں اب چونکہ سرد جنگ کے بہت ہی نقصانات ہوتے ہیں، خاص طور پہ پھر جو چھوٹے ممالک ہوتے ہیں وہ سینڈوچ ہو جاتے ہیں بڑی طاقتوں کی مہاجرائی میں۔ اس صورتحال میں چونکہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ جاری ہے، پاکستان جیسے ملک جو کہ چین کے بہت قریب، اس کے لیے پھر کیا آپشن رہ جاتی ہیں؟ ہم تو پھر سینڈوچ ہو کے رہ گئے، وہ کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے لیے پیچیدگی اسی لیے بنی کہ ایک تو ہندوستان تو اقتصادی طور پہ ایک بہت اسٹرانگ کنٹری ہے، اور وہ اس چیز کو یوز بھی بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سائز اور اکانومی کا بہت فرق ہے، کمپیریزن نہیں ہے۔ اور شاید اب اس پوائنٹ پہ یہ غلطی ہوگی کہ ہم پاکستان ابھی بھی انڈیا کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو پوزیشن کر سک رہا ہے اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے۔
پاکستان کے لیے مسئلہ یہ بنا کہ ان کے لیے تو اکنامک انٹرڈیپینڈنس جو تھی وہ ماضی میں تو کھل کے سامنے نہیں آئی کہ وہ کس طریقے سے کولڈ وار میں وجہ سے چلتے رہے معاملات. لیکن یکدم جب یہ معاملات چینج ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈیسٹیبلائزیشن ہوئی تو وہ جو چیزیں ماضی میں چھپی رہیں وہ کھل کے سامنے آ گئیں، جس میں میرا خیال میں یہ تھا کہ جو اکنامک اسٹیگنیشن ہو گئی، انہوں نے بہت سارے سٹیپس ابھی تک نہیں لیے جو کہ سامنے آ گئے. اور اسی کشمکش میں وہ اس کو چوز بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ چین کے ساتھ ہیں، امریکہ کے بھی ساتھ ہیں، روس کے بھی ساتھ ہیں. اور یہ ہسٹری میں ہو چکا ہوا ہے ملکوں کے ساتھ کہ جو کمزور طاقتیں ہوتی ہیں وہ اس بیٹل آف پاور آف ٹسلز میں کس طرح سے نیویگیٹ کر پاتی ہیں، نکلتی ہیں سکسیسفلی یا نہیں. وہ ایک بہت ہی ایک الگ بحث ہے، لیکن نن دا لیس وہ ملکوں کے لیے بڑی پیچیدگی کریٹ ہو جاتی ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہو گئی ہے. تو اس طرح جو لندن میں اور واشنگٹن میں جو خاموشی ہے، یہ عملاً خاموشی ہے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے. جس طرح وہاں پہ مقدمے بنتے چلے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے خلاف. کسی کو بھی دنیا بھر میں کوئی بھی اس کو ریشنل نہیں کرے گا کہ ایک لیڈر کے خلاف دہشت گردی کے، غداری کے درجن مقدمات قائم ہیں. اس پہ یہ جو خاموشی ہے، کیا امریکہ میں اس چیز کو محسوس کیا جاتا ہے کہ کتنا بڑا تضاد ہے امریکہ کی اپنی پالیسی میں؟ اس کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ انٹرسٹ جو تھا پاکستان کے وہ بھی ڈمینش ہو گیا ہے، اور جو اٹریکشن ہے، پریورٹی ہے ایشوز کی، وہ فرق ہو چکی ہوئی ہے. افغانستان سے امریکہ کے وڈرال کے بعد ان کا وہاں پہ انٹرسٹ نہیں رہا، پریورٹی یوکرین کی طرف چلی گئی ہے. اور انہی معاملات کو دوسری طرف چائنا کے ساتھ کاؤنٹر بیلنسنگ کا معاملہ چل رہا ہے، اور اس کو کس طرح سے نیویگیٹ کرنا ہے. یورپ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہی چیز پریورٹی رکھ رہی. تو ایک چیز تو یہ واضح ہے کہ اٹس ناٹ آن دا پریورٹی لسٹ. پاکستان میں بعض دفعہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ساری دنیا ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہے، یا لوگ بڑے پریشان ہیں پاکستان کے بارے میں. اب آپ کو خود پتہ ہے کہ یہاں پہ امریکہ میں پریورٹیز چینج ہوتی رہتی ہیں اور وہ اس لیول پہ نہیں جا رہی. اور یہ کہا جاتا ہے بعض وقت کہ پاکستان اپنے آپ کو ایک ہول میں لیتا جا رہا ہے، متواتر ڈیپر جا رہا ہے. اور بہت سی ڈسکشن، جس طرح ہمارے ادارے پالیٹیک نے ریسنٹلی ابھی مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ مل کے ایک ایونٹ کیا، تو اس میں کا موضوع بھی یہی تھا کہ جو چائنا کی ریچ اب مڈل ایسٹ میں بڑھ رہی ہے، سعودی ایران ڈیٹینٹے بھی ہوا، اس سارے معاملے کا ساؤتھ ایشیا پہ کیا اثر ہو رہا ہے، پاکستان پہ کیا اثر ہو رہا ہے. اور اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ لوگوں نے کہا کہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے ایران اور سعودی کے درمیان امن کے اینگل میں. تو اب وہ پاکستان نے تو وہ پوزیشن کھو دی ہے. جس طرح سے وہاں معاملات آئے ہیں، نو بڈی از لوکنگ اپ ٹو پاکستان کے. وہ تو اپنے آپ کو اس وقت پہلے یہی تاثر تھا. تو ایک تو یہ اینگل بھی ہے کہ وائی شوڈ بی، مطلب نا کہ جو وہاں پہ معاملات جس طریقے سے چل رہے ہیں. پھر ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ رہا ہے وہاں، اس وجہ سے بھی جو ہے اس چیز کو امپورٹنس نہیں ملتی کہ اب ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہر 10-12 سال بعد ایک پاور ٹسل بنتی ہے اور ایک معاملہ پھنس جاتا ہے جا کے ملٹری سول ملٹری ریلیشنز کا. اور اس میں پھر جو ہے مختلف عوامل پلے آؤٹ ہوتے ہیں، جس طرح مشرف کے وقت میں بھی ہوا، اس میں مختلف چیزیں ہوئیں. ہر دور میں 10-12 سال بعد یہ ایک ہو رہا ہے. تو اس کانٹیکس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے شاید اسی طرح کے مسئلے میں پھر پھنس گیا ہے، اور ایک پوسٹ افغان یو ایس وڈرال کی سچویشن میں کہ وہ کوئی اس کو اپرچونٹی نہیں مل رہی کہ وہ اویل کر سکے اور اپنے آپ کو پوزیشن کر سکے. چلے، مطلب بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت واشنگٹن میں پاکستان کے لیے کوئی خانہ خالی نظر نہیں آتا ہے، دلچسپی نہیں ہے. ماضی کی بہت ساری کشیدگیاں ہیں، اور اس کے علاوہ خود پاکستان کے اپنے حالات بھی ہیں. اور بڑے ممالک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اپنی سیاسی قیادت، وہاں کے جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو بہت سارا دار و مدار اس پہ بھی ہوتا ہے، اقتصادی صورتحال پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ کہ آیا ان لوگوں کی، ان حکمرانوں کی ساکھ بھی باقی ہے کہ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ پھر کبھی رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے. خدا حافظ.